नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, प्यारे ईमानी साथी, आज की हमारी क्लास का आगाज़ जो है वो सूरा आल इमरान आयत नंबर 26 से हो रहा है। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। आयत नंबर 26 सूरा आल इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मा तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मा तशाउ व तुइज़्ज़ु मा तशाउ व तुज़िल्लु मा तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम पहले देखते हैं। कुल आप कह दीजिए, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, मालिकी मालिक, मुल्की मुल्क, तुअती तो दे, मुल्का मुल्क, मन जिसे, तशाउ तू चाहे, वा और तंज़िउ और छीन ले, अल मुल्का मुल्क, मिम्मन जिसे, जिससे, तशाउ तू चाहे, वा और तुइज़्ज़ु वा और तुइज़्ज़ु इज़्ज़त दे, मन जिसे, तशाउ तू चाहे, वा और तुज़िल्लु और ज़लील कर दे, मन जिसे, तशाउ तू चाहे, बियदी का तेरे हाथ में है, खैरु तमाम भलाई, इन्ना का बेशक तू, अला पर, कुल्ली हर, शैइन चीज़, क़दीर कादिर है। इसकी ट्रांसलेशन हम देखते हैं अब। तुम कह दो, ए अल्लाह, सारी कायनात के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज़्ज़त अता करे फरमाए और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तेरे ही हाथ में हर किस्म की खैर है, यकीनन तू ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अब सबसे पहले हम इसका जो है वो पिछली आयत से कनेक्शन देखेंगे। अहले किताब इस्लाम की आज़मत, गलबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त ख़त्म करने के दर पे हैं, जबकि इज़्ज़त और ज़िल्लत, इख्तियार और इक़्तिदार, मौत और हयात यानी मौत और ज़िंदगी और हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। यहूदी अपने आप को सिलसिला नबुव्वत का वारिस समझते हैं, जिस बिना पर उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को तख्ता-ए दार पर लटकाने की साजिश की, और इसी बिना पर ये रसूल करीम ख़त्मुल अंबिया, ख़त्मुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत के दर पे हुए और रहते हैं। आज भी मौजूदा वक्त में भी ये यहूदी जो हैं ये उसी दर पे हैं और रहते हैं, मुसलमानों के सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ है। अभी एक ग्लोबल समट फ्लोटेला यानी बहरी जहाज़ों का एक काफ़िला जो है मुख्तलिफ़ ममालिक से, गैर मुस्लिम भी जिसमें ज़्यादा हैं और मुस्लिम्स जिनमें पाकिस्तान का भी जहाज़ शामिल है, जिसमें सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो पाकिस्तान के जो छोटा सा एक काफ़िला है उसको लीड कर रहे हैं। तो उनके ऊपर जो है वो गज़ा के नज़दीक वो पहुंच चुका है इमदाद लेकर। वो काफ़िला बहरी जहाज़ों पर है, दर्जनों के हिसाब से बहरी जहाज़ हैं। तो पिछले 2 से 3 दिनों से उस काफ़िले के ऊपर जो है वो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी अमला था और जहाज़ था उसके ऊपर अटैक हुए और उस पर अमले को जो है और कश्ती को, जहाज़ को, बहरी जहाज़ को जुज़वी नुकसान पहुंचा, लेकिन अमला महफूज रहा। तो आज भी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। गज़ा में जिस तरह से इंसानी नस्ल कुशी की जा रही है, अपनी मिसाल आप है। तो आगे चलते हैं। यहूदी जो हैं
وہ اپنے آپ کو سلسلہ نبوت کا وارث سمجھتے ہیں، جس بنا پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر لٹکانے کی سازش کی، اور اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کے در پہ ہوئے اور رہتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں سب سے پاک، معزز اور اللہ تعالیٰ کے مقرب یعنی کہ قرب والے اللہ کے نزدیک زیادہ یہودی ہیں۔ لہٰذا جب بھی غلبہ اسلام یا مسلمانوں کی عزت و اقبال کی بات ہو تو یہ لوگ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کا حسد، بغض اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ جب کبھی مسلمانوں کو تابناک مستقبل کے بارے میں خوشخبری سنائی جاتی تو یہودی طعنہ زن ہوتے، یعنی کہ طعنے دینے شروع کر دیتے کہ جنہیں پہننے کے لیے کپڑا اور کھانے کے لیے روٹی، سر چھپانے کے لیے مکان میسر نہیں ہے، اور جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں، کیا یہ لوگ سلطنت روما پر قابض اور ایران کے فاتح بنیں گے؟ ایسے لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظیم دعا سکھلائی گئی، جو دعا بھی ہے، مستقبل کی پیش گوئی بھی اور مسلمانوں کے عقیدہ کی ترجمانی بھی کرتی ہے۔ اس میں مسلمان اپنے مولا کے حضور اس خواہش کا اظہار اور فریاد کرتے ہیں کہ الہی، اس لامحدود اور بے کنار مملکت کا تو ہی مالک اور بادشاہ ہے، تیرے اختیار میں ہے کہ تو گداؤں کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہوں کو دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے، عزت والوں کو ان کی سرمستیوں کی وجہ سے ذلیل کر دے اور لوگوں کی نظروں میں ناچیز اور حقیروں کو معزز اور محترم ٹھہرا دے۔ پوری کی پوری خیر تیری ہی قبضہ میں ہے، بلا شبہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن یہودیوں کی طرح کتنے لوگ اور حکمران ہیں جو انا ولا غیری کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہمارے اقتدار اور اختیار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہماری طرف بڑھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ لیکن جب احکم الحاکمین کا فیصلہ صادر ہوا تو جو ہاتھ بادشاہوں، افسروں اور لیڈروں کے گلے میں پھول پہنایا کرتے تھے، وہی ہاتھ ان کی موت کا سبب ثابت ہوئے۔ یہاں اسی عقیدے کی ترجمانی کی گئی ہے، الہی، تو ہی رات کو دن میں اور دن کی روشنی کو رات کی تاریکیوں میں گم کرتا ہے، تو مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہماری روزی ہے، تو جسے چاہے بغیر حساب کی عطا فرماتا ہے۔ دعا کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح رات کے اندھیروں کے بعد دن کا اجالا ہوتا ہے، اسی طرح مصائب، آفتوں اور مشکلات کے بعد آسانیاں ہوا کرتی ہیں۔ جس طرح دن کی روشنی کو رات کی تاریکیاں آ لیتی ہیں، ایسے ہی تندرستی کے بعد بیماری، دولت کے بعد غربت اور کامیابی کے بعد ناکامی آدمی کا مقدر بن جاتی ہے۔ گویا کہ جس طرح زندگی دن رات سے عبارت ہے، اسی طرح غمی اور خوشی اور بیماری اور تندرستی آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے حساب رزق دینے کا معنی یہ ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو لینے والے کو بھی اندازہ نہیں رہتا۔ یہ اس کے بے حساب رزق دینے کا ہی نتیجہ ہے کہ مالداروں نے اپنا حساب کتاب رکھنے کے لیے کئی کیشیئر اور کلرک رکھے ہوتے ہیں۔ اب تو کیش گننے کے لیے کمپیوٹر اور مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود بھی مالداروں کو اپنی جائیداد اور سرمایہ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس میں سرمایہ دار کی محنت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رزاقی اور اس کی مشیت کا دخل ہوتا ہے، جس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ وہ جس سے چاہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہے وہ عزت چھین لیتا ہے۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں ہم۔ نمبر 1، اقتدار و زوال اور عزت و ذلت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ نمبر 2، ہر قسم کی خیر اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے۔ اور نمبر 4، وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا اور بے حساب رزق دینے والا ہے۔ قرآنی آیات سے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، سورہ آل عمران 27۔ نمبر 2، اللہ جسے چاہتا ہے معزز اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سورہ آل عمران آیت 26۔ نمبر 3، اللہ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، سورہ احقاف آیت 33۔ اور نمبر 4 ہے، اللہ سب کو مار کر دوسری مخلوق پیدا کر سکتا ہے، سورہ نساء آیت 133۔ یہ ہے جی ہماری آیت۔ آگے ہم نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 27۔
तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पहले हम देखेंगे। तूलिजु तू दाखिल करता है, अल्लैली अल्लैला रात, फिन नहारी फी में अन्नहारी दिन, व और तूलिजु दाखिल करता है तू, अन्नहारा दिन, फी में लैली रात, व और तुखरिजु और निकालता है तू, अल हय्य जानदार, मिन से मय्यिती बेजान, व और तुखरिजु तू निकालता है, तातू और खुर्ज अखरूज, ठीक है, खारिज निकालना, अल मय्यिता बेजान, मिन से अल हय्य जानदार, व और तर्ज़ुक़ु और तू रिज़्क देता है, मंज से, तशाउ तू चाहे, बिग़ैरि हिसाब बग़ैर हिसाब के। अब यहाँ पर हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं कि तू ही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और तू ही बेजान से जानदार और जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता करता है। तो अभी जो पिछली आयत 26 हम पढ़ रहे थे, उसी में इस आयत की तफसीर भी जो है वो ऐड की थी, ताकि आगे जब ट्रांसलेशन पढ़ो तो आप लोगों को समझ आ जाए कि ये अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करती है। यानी जब दिन होता है, वो दिन गुज़रता है, सूरज गुरूब करता है अल्लाह ताला, और रात आ जाती है, और इसी तरह से जब रात होती है तो सुबह की सफ़ेदी जो है वो अल्लाह ताला ज़ाहिर करता है, तो रात को दिन में बदल देता है, और वो जानदार से बेजान से जानदार और जानदार से बेजान पैदा करता है, और जिससे चाहता है वो जितना चाहता है रिज़्क अता करता है, बेहिसाब अता करता है। इंसान को जो है वो पता भी नहीं होता कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला राज़िक है, और उस राज़िक की तरफ से उसके लिए रिज़्क लिख दिया गया है, उसे इज़्ज़त और तकरीम दे दी गई है, और वो रिज़्क जो है वो जब उसके पास आता है तो उसके हिसाब किताब के लिए वो मुलाज़मीन रखता है। और मौजूदा वक्त में सहूलतें मौजूद हैं हिसाब किताब करने के लिए, ख़ास तौर पर कैशियर का जो काम है वो मशीनें अब कर रही हैं, तो हिसाब किताब के लिए भी जो है वो लोग रखते हैं मुलाजिम। तो अल्लाह जिससे चाहे जितना चाहे अता कर सकता है, और जिससे चाहे छीन लेता है, वो जिससे चाहे इज़्ज़त अता करे और जिससे चाहे वो इज़्ज़त छीन ले। तो ये अल्लाह ताला का जो है वो वस्फ़ है, उसी की खूबी है, और उसी को ज़ेब देता है, और अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों पर इसी तरह मेहरबान होता है। ये है जी हमारी आयत नंबर 27, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे हम चलेंगे आयत नंबर 28 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आल इमरान आयत नंबर 28। ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीना वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाता व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह व इलल्लाहिल मसीर। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं पहले। ला नहीं, यत्ताखिज़ु बनाएं, अल मुमिनूना मोमिन यानी कि ज़्यादा लोग, ज़्यादा मोमिन, मोमिनों की जमा, मोमिन की जमा, काफिरीना काफिर, ज़्यादा काफिर यानी काफिर की जमा, औलिया दोस्त यानी कि एक दोस्त जो है वो एक सिंगुलर के लिए वली इस्तेमाल होता है, और जब वली से औलिया होता है तो वो जमा हो जाता है, दोस्त और ज़्यादा दोस्त। में दूनी अलावा यानी कि छोड़कर, अल मुमिनीना मोमिन, ज़्यादा लोग जो ज़्यादा यानी कि मोमिन है, मोमिन एक जो है के लिए, और जमा के लिए भी मोमिन या मोमिनीन। वा और मन जो यफ़अल करे दालिका ऐसा, फ़पस लैसा नहीं, मिन से अल्लाह फ़ी में शैइन कोई ताल्लुक़, इल्ला सिवाय, अन के तत्तक़ू बचाओ करो, मिनहुम उनसे, तुक़ातन बचाओ, व युहज़्ज़िरुकुम और डराता है तुम्हें, अल्लाह नफ़्सहु अपनी ज़ात से, व और इला तरफ़ अल्लाह मसीर लौट जाना है। और अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं कि मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा मगर ये कि उनके शर से बचने के लिए ऐसा करे। और अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। अब सबसे पहले हम पिछली आयत से जो टॉपिक चल रहा है उसमें कनेक्शन देखते हैं इस आयत का। जब इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के इख्तियार में है तो ज़ाती मफाद और दुनिया की जो इज़्ज़त है उसकी खातिर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के साथ
دلی محبت اور تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ دنیا میں جو لوگ جان بوجھ کر گناہوں سے نہیں بچتے، قیامت کے دن خواہش کرنے کے باوجود عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے ابتدائی ایام تک کئی مسلمان کافروں کو اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ رہنے کی بنیادی اصول سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کفار کو اپنا ولی یعنی دوست بنائے اور اسے مومن بھائی سے مقدم سمجھنے کی کوشش کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی، کیونکہ عزت اور ذلت، غربت و دولت اور اختیار و اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ عام طور پر یہی چیزیں ایک غریب آدمی کو امیر کے سامنے دست نگر بناتی ہے، دست نگر اور فریب کرتی ہیں۔ جب ہر قسم کی خیر اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو پھر مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہم عقیدہ بھائی کو چھوڑ کر یا مومن سے زیادہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ البتہ وقتی طور پر کسی خوف یا مصلحت کی خاطر دوستی رکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے اور اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے۔ تم کوئی چیز چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، کیونکہ وہ آسمانوں کے چپے چپے اور زمین کے ذرے ذرے سے واقف ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ تمہیں اس دن جمع کرے گا جس دن ہر کسی کے سامنے اس کے اچھے یا برے کام پیش کیے جائیں گے۔ مجرم اس وقت اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ کاش میرے اور میرے جرائم کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہو جائے۔ سورہ نبا آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اس کی جلالت سے ڈرانے کا حکم یہ ہے کہ تم کفار اور اپنے مفاد کے چھین جانے سے نہ ڈرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبریا سے ڈرتے رہو۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرما بندوں کے ساتھ نہایت ہی شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کے مسائل کے اس میں کیا ڈسکس ہوا؟ نمبر 1، کافر کو ولی دوست بنانا جائز نہیں۔ نمبر 2، مصلحت کی خاطر کافر سے عارضی دوستی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے، سب نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ نمبر 4، ہم کوئی چیز چھپائیں یا ظاہر کریں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن ہر آدمی کے سامنے اس کے نیک اور برے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 6، مجرم اپنے جرائم سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اور نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ مجرموں کو ڈرانے والا اور نیکوکاروں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ اب تفسیر قرآن سے دیکھتے ہیں کہ کفار سے قلبی دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 1، کافروں سے دوستی کی ممانعت، سورہ آل عمران آیت 28 جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2، کافروں کو خوش کرنے کی ممانعت، سورہ انعام آیت 150۔ اور نمبر 3، کفار کی پیروی کا نقصان، سورہ آل عمران آیت 149۔ اور نمبر 4 ہے، جب تک یہود و نصارہ کی پیروی نہ کی جائے یہ خوش نہیں ہوتے، سورہ بقرہ آیت 120۔ اور نمبر 5 پہ ہے یہود و نصارہ کی پیروی پر انتباہ، سورہ بقرہ آیت 120۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 28 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 29۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ قُلْ کہہ دیں، ان اگر تخفو تم چھپاؤ، ما جو فی میں صدورکم تمہارے سینے یعنی دل میں، او یا تبدو ہو تم ظاہر کرو، یا علم ہو اسے جانتا ہے اللہ وا، اور یا علم ہو اور وہ جانتا ہے ما جو فی میں سماواتی آسمانوں، وا اور ما جو فی میں اردی زمین، وا اور اللہ علی پر کلی ہر شئین چیز قادر ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں کہ فرما دیجئے کہ خود خواہ تم اپنے دلوں کی باتیں چھپاؤ یا انہیں ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے کہ بے شک تمہارے دلوں کی باتیں تم دوسروں سے چھپاتے رہو لیکن ہم سے نہیں چھپا سکو گے، تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی راز نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں یعنی کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اس کے علم میں ہے، وہ اسے باخبر نہیں ہے، اسے سب معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، اس کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے، یعنی دن اور رات جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اسی طرح سے چاند اور ستارے اللہ کے حکم سے چمکتے ہیں، آسمان اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، اور یہ کائنات جو ہے، یہ دھرتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قابض ہے، اس کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز کی لگام ہے، باغ دوڑ ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 29 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 30 سورہ آل عمران۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اب ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ یوم دن تجدو پائے گا، کلو ہر نفس جان، ہر شخص، ہر جان، ماں جو عملت اس نے کی، من سے خیر نے کی، محترن موجود، وا اور ماں جو عملت اس نے کی، من سے یا کوئی سوء برائی، تودو آرزو کرے گا، لو انا کاش کے، بینہا اس کے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، امدن فاصلہ ہو، بعیدن دور، و اور یحذرکم اور تمہیں ڈراتا ہے، اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وا اور اللہ رعوف شفقت و کرنے والا، بالعباد اپنے بندوں پر۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں اور برائیوں کو موجود پائے گا اور آرزو کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے۔ جی تو یہ روز محشر کی یہاں بات ہو رہی ہے، یعنی روز محشر جس دن ہر نفس کی ہوئی نیکیوں اور برائیوں کو موجود پائے گا۔ روز محشر تمام مخلوقات میں جو ہے وہ جو نیکیاں کی ہیں، یعنی کہ انسانوں نے جو نیکیاں کی اور جو برائیاں کی، وہ سب کے سب کھول کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی نیکی کنورٹ نہیں ہوگی برائی میں، اور برائی کنورٹ نہیں ہوگی نیکی میں۔ تو اس دن وہ آرزو کرے گا، اس کی تمنا ہوگی، اس کی خواہش ہوگی کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت سی دوری ہوتی، بہت زیادہ دوری ہوتی، کہ اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے برائیوں اور گناہوں کا جو خمیازہ ہے وہ اسے بھگتنا نہ پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے ڈراتا، اللہ تعالیٰ تو اس لیے ڈراتا ہے تاکہ میرے بندے اس راہ راست پر آ جائیں اور وہ الٹے راستے پر نہ چلے، کیونکہ جب وہ ان کا میرے پاس آنا ہوگا تو میں سختی سے بھی نپٹوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا، مہربان ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ اس زندگی میں مہلت ہے تمہارے پاس، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، برائیوں سے بچ جاؤ اور سیدھے راستے پر چلو، مجھ ہی سے مدد مانگو، میری ہی عبادت کرو، اس کے علاوہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو میں تمہیں جو ہے وہ معاف کر دوں گا، نہ صرف معاف کر دوں گا، تم کا شفقت کروں گا اور جنت میں جگہ دوں گا۔ لیکن شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ جی ہماری آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران، آیت نمبر 31۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحییکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ کل آپ کہہ دیں، ان اگر تم ہو تحبون محبت رکھتے، اللہ فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحییکم تم سے محبت کرے گا اللہ وا اور یغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، ذنوبکم گناہ تمہارے، وا اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ فرما دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر پہلے سب سے ہم اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں کہ اسلام کے دشمنوں سے محبت رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اور یہ اطاعت رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب آگے اس کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم لبیل باب کہ دنیا میں ہر مذہب کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت کے حصول کے لیے اپنے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد اور خود کو ان کا وارث سمجھتے ہیں، اسی بنا پر ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں اور محبوب ہیں۔ مشرکوں نے اپنے بزرگوں، بتوں اور مزارات کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا وسیلہ ٹھہرا لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے دنیا سے لا تعلق ہو کر گوشہ نشینی، صحرا نوردی اور چلہ کشی کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنایا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ
پوپ اور پادری کو درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا زینہ بنایا ہے۔ مسلمانوں نے زندہ اور فوت شدہ بزرگوں کو وسیلہ بنا لیا ہے۔ یہاں مثبت اور لطیف انداز میں ان طریقوں کی نفی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا گیا ہے کہ اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار ہو تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم صرف اور صرف میری فرما برداری کرو، کیونکہ آپ کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہوئے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ مسلمان اور کافروں کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے، ورنہ عیسائی، یہودی، مجوسی، ہندو، سکھ، بدھ مت، غرض کے دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعتراف اور اس کی عبادت نہ کرتی ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید انہیں کافر گردانتا ہے؟ اگر مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اپنے انداز میں مانے اور اس کی عبادت اپنے اپنے طریقے سے کرے تو مقام رسالت اور آپ کی اتباع کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی؟ کاش کہ مسلمان اتباع رسول کو سمجھنے کی کوشش کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا وسیلہ بنا کر دنیا اور آخرت کی کامرانیوں سے سرفراز ہو جائے۔ مقام نبوت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو سمجھنے کے لیے عقل مند کے لیے آپ کا ایک ہی ارشاد کافی ہے۔ عقل مند کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ارشاد کافی ہے۔ جو شخص اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک آپ کے سامنے تورات کا کچھ حصہ پڑھنا شروع کیا جس میں قرآن مجید کے احکامات کی تائید پائی جاتی تھی۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ آپ تورات پڑھے جا رہے ہیں جبکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خوش نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت خواہانہ انداز میں عرض کیا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول پر مطمئن اور راضی ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا، کہ میری اتباع لازمی عیسیٰ علیہ السلام اگر ہوتے تو ان پر بھی میری اتباع لازمی ہوتی۔ اب اس آیت کے مسائل دیکھ لیتے ہیں کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کفار سے محبت نہیں کرتا۔ تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ثمرات: نمبر 1، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، سورہ نساء آیت 80۔ نمبر 2، اطاعت میں کامیابی ہے، سورہ احزاب آیت 71۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مہربانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے، سورہ آل عمران 132۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی محبت اور بخشش کا ذریعہ ہے، سورہ آل عمران آیت 31۔ اور نمبر 5 ہے اطاعت رسول سے نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی، سورہ نساء آیت 69۔ اور نمبر 6 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، سورہ الفتح آیت 17۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 32۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیں، اطیعوا تم اطاعت کرو، اللہ کی اور رسول، فپس ان اگر تولوا وہ پھر جائیں، فپس ان بے شک اللہ لا يحب نہیں دوست رکھتا کافرین کافروں کو۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، فرما دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ایک مختصر سی آیت ہے جس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھی اور اس کی تفسیر میں پچھلی آیت نمبر 31 میں تقریباً کروا چکی ہوں کہ نبی سے کہا گیا کہ اپنی قوم سے کہیے، فرما دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کہ اللہ اور اس کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو بے شک کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری شریعت اور اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوست نہیں رکھتا۔
اللہ تعالیٰ تو دوست ان کو رکھتا ہے اب جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ اتباع کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ان کے حکموں کو ماننا ہے، کیونکہ ان کے حکم کو ماننا مطلب اللہ کے حکموں کو ماننا ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 32 جو کہ آج کے لیسن کی آخری آیت تھی، اور ہمارا لیسن آج کا جو ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ آیت نمبر 33 سے سٹارٹ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔